गुड, इस लिबास में तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी हो, आर्थर ने मुस्कुराते हुए कहा और बानो ने बेख्तियार शर्मा कर नजरें झुका ली। जल्दी करो, इंतहाई तेज रफ्तारी से काम निपटाओ, जैनी किसी भी लम्हे यहाँ पहुंच सकती है, वर्था ने चीख कर अपने आदमियों से कहा और गार में मौजूद 5 अफराद के जिस्म और ज्यादा तेजी से हरकत में आ गए। वर्था इसी गार में मौजूद थी जहां केवान वाले पत्थर मौजूद थे, जबकि गार के अंदरूनी हिस्से की दीवार में एक हला नजर आ रहा था जिसकी दूसरी तरफ एक और गार थी। और गार में मौजूद आदमी इन पत्थरों को उठा उठाकर इस हला से दूसरी गार में लेकर जा रहे थे। वर्था उन्हें बार बार तेज काम करने की हदायत कर रही थी, लेकिन पत्थरों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि बावजूद तेजी के पत्थर खत्म होने में ही नहीं आ रहे थे। वर्था इमरान से अलहदा होते ही एक टैक्सी में बैठकर शहरी हेडक्वार्टर पहुंची थी, लेकिन उसे रास्ते में ही अपने ताकुब का एहसास हो गया था। चुनाचे वो एक ऐसे रेस्टोरेंट के सामने टैक्सी रुकवा कर जिसका अकबी दरवाज़ा था उसमें दाखिल हो गई, और फिर अकबी दरवाजे से निकलकर वो ताकुब करने वाले को झटक देने में कामयाब हो गई। हेडक्वार्टर पहुंचते ही उसने अपने ग्रुप के खास आदमियों को फौरी तौर पर साथ लिया और फिर एक तेज रफ्तार जीप में बैठकर वो दारुल हुकूमत की तरफ से पहाड़ियों की तरफ जाने वाले कस्बा तूरहान की तरफ निकल गई। इस हेडक्वार्टर को कायम करने से पहले वर्था ने इन पहाड़ियों का बाकायदा सर्वे किया था, इसलिए उसे इस पहाड़ी के रास्तों का खास इल्म था। ताकुब का पता चलने पर वो इमरान की चाल समझ गई थी कि इमरान ने सिर्फ इस हेडक्वार्टर का पता मालूम करने के लिए उसे चक्कर देने की कोशिश की है, क्योंकि इतना तो वो भी जानता होगा कि एक सुपर एजेंट से कोई राज उगलवाना तकरीबन नामुमकिन होता है, और फिर शायद उसे बानों को भी फौरी दस्तयाब करना था। इसलिए उसने बजाय तशद्दुद करने के ये रास्ता अपनाया, और इसीलिए उसने ताकुब करने वाले को पहले ही बाहर मौजूद रखा था, और उसके साथ ही उसे यकीन हो गया था कि इमरान फौरी तौर पर पहाड़ियों की निगरानी कराएगा, क्योंकि बहरहाल वर्था को वहां पहुंचने तक वक्त लगना था। लेकिन वर्था इतनी आसानी से फरेब खाने वालों में से नहीं थी, इसीलिए उसने सबसे पहले इन पत्थरों को महफूज करने का फैसला कर लिया था। चुनाचे कस्बा तूरहान की साइड से गुजरती हुई वो इन पहाड़ियों की बिल्कुल अकबी तरफ पहुंच गई, और फिर वहां से खुफिया रास्तों से गुजरती हुई वो इस गार तक आ पहुंची थी। यहाँ पत्थरों को मौजूद पाकर उसने ना सिर्फ एक तवील सांस ली थी, बल्कि उसके चेहरे पर कामयाबी के फतहमंदाना आसार भी उभर आए थे। वो जैनी और इमरान दोनों पार्टियों को चक्कर देने में कामयाब हो गई थी, लेकिन इतना वो जानती थी कि इन पत्थरों को फौरी तौर पर कहीं और जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए उन्हें इसी गार से मुतलका एक खुफिया गार में मुंतकिल कर रही थी। काम तेजी से जारी था, और फिर जब पत्थरों की आखिरी खेप भी हला से दूसरी तरफ पहुंच गई तो वर्था ने जल्दी से खुद भी इस हला को अबूर किया और दूसरी तरफ पहुंच गई, और फिर उसने पत्थर पर मखसूस अंदाज में पैर मारा तो ये हला खुद ब खुद इस अंदाज में बंद हो गई कि यहाँ किसी हला का किसी को शुबा तक नहीं हो सकता था। दूसरी गार की तह में भी एक कुदरती टेढ़ी कुआनुमा गार थी, जिसमें उसने पत्थर भरवा कर उनके ऊपर आम से पत्थर इस तरह रखवा दिए कि अगर कोई इस गार में पहुंच भी जाए तो वो यहाँ के केवान वाले पत्थरों को तलाश नहीं कर सकता था। आओ अब जैनी और इमरान का तमाशा देखें, अपने हथियार तैयार कर लो, हमें उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, वर्था ने मुस्कुराते हुए अपने साथियों से कहा, और उसके साथियों ने अपनी अपनी मशीन गन्नें उठा ली और एक मशीन गन वर्था को भी दे दी, और वर्था अपने साथियों समेत एक तंग से सुराख से रेंग कर बाहर निकली, और फिर दो बड़ी और ऊंची चट्टानों के दरमियान मौजूद कुदरती क्रैक में से होती हुई वो एक लंबा चक्कर काट कर जब एक चट्टान के पीछे पहुंची तो सामने ही एक गार का दहाना नजर आ रहा था, जिसमें पहले ही पत्थर मौजूद थे। गार का दहाना एक बड़े पत्थर से बंद था। वर्था के साथी उससे जरा पीछे एक और चट्टान के पीछे रुक गए थे। मादाम ऊपर से कोई आ रहा है, एक आदमी ने पिछली चट्टान के पीछे से सरगोशी करते हुए कहा। हाँ, मैंने जैनी की झलक देखी है, तुमने बिल्कुल खामोश रहना है, जब तक मैं इशारा ना करूँ तुमने हरकत में नहीं आना, वर्था ने दबे लहजे में कहा। मादाम, क्या जैनी को भी गोली मारनी है या? इसी नौजवान ने दोबारा पूछा। वो शायद अपने साथियों का इंचार्ज था। फौरी तौर पर नहीं टोनी, मैं कोशिश करूंगी कि जैनी को अपनी बोटियां खुद नोचने पर मजबूर कर दूं, अलबत्ता अगर नागुज़ेर हो तो ऐसा फैसला भी किया जा सकता है, वर्था ने कहा। उसकी नज़रें इस रास्ते पर लगी हुई थी जहां से अब नीचे उतरती हुई जैनी साफ नजर आ रही थी। जैनी के आगे बानो थी और जैनी के साथ साथ दो मुसल्ला अफराद चल रहे थे। इमरान और उसका कोई साथी अभी तक सामने नहीं आया था। वर्था खामोशी से चट्टान की ओट में छुपी हुई बानो, जैनी और उसके साथियों को नीचे उतरते हुए देखती रही। उसके लबों पर बड़ी मानी हेज मुस्कुराहट रेंग रही थी। वो तसव्वुर ही तसव्वुर में इस लम्हे का मंजर देख रही थी जब जैनी खाली गार देखेगी और उसके बाद उसका जो हशर होगा वो जाहिर है। वैसे जैनी ने जानबूझकर पत्थरों के अलावा बाकी तमाम सामान गार में ही छोड़ दिया था ताकि जैनी ये ना समझ ले कि बानो उसे किसी गलत गार में लेकर आई है। उसे सिर्फ इतना एहसास हुआ कि असल मिशन गायब हो चुका है। साइलेंसर लगे रिवॉल्वर निकाल लो, ऊपर चट्टानों तक उनकी रेंज है, अगर कोई ऊपर से नजर आए तो तुमने उसका खात्मा कर देना है।
تاکہ ہم اطمینان سے جینی کے پیچھے غار میں داخل ہو سکیں۔ ورتھا نے سرگوشی کے سے انداز میں اپنے ساتھیوں سے کہا اور ٹونی اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے یس مادام کی آواز سنائی دی اور اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ عمران ایک اونچی چٹان پر سینے کے بال لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھوں سے طاقتور دوربین لگی ہوئی تھی۔ یہ چٹان ایسی جگہ پر تھی جہاں سے عمران کافی وسیع علاقے پر نظریں رکھ سکتا تھا۔ اس کے باقی ساتھی مختلف چٹانوں کی اوٹ میں چھپے ہوئے اسی طرح ہر طرف سے نگرانی کر رہے تھے۔ عمران کے ساتھ ہی ایک جدید قسم کا ٹرانسمیٹر رکھا ہوا تھا جو ایک سگریٹ باکس کی شکل میں تھا۔ عمران کو رپورٹ مل چکی تھی کہ ورتھا نے اپنے تعاقب سے نعمانی کو جھٹک دیا ہے، اور اس رپورٹ کے ملتے ہی عمران اور زیادہ چوکنا ہو گیا تھا۔ اس نے فوری طور پر سیکرٹ سروس کے ممبران کی ڈیوٹیاں مختلف سپاٹس پر لگائیں اور خود اپنے لیے یہ چٹان منتخب کی تھی۔ ورتھا اور جینی دونوں میں سے ابھی تک کوئی بھی پہاڑیوں پر نہ پہنچا تھا، لیکن عمران کو معلوم تھا کہ یہ دونوں بہرحال اس طرف آئیں گی۔ اسے دراصل بانو کی طرف سے فکر تھی، لیکن فوری طور پر بانو کو تلاش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کا یہی حل تھا کہ ان پہاڑیوں پر ہی پکٹنگ کی جائے۔ جینی نے بہرحال یہیں آنا تھا۔ اس کے بعد جینی سے بانو کے متعلق پوچھا جا سکتا تھا۔ ویسے عمران دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ جینی کو بانو پر تشدد کرنے کی عبرتناک سزا دے گا، کہ وہ موت کی بھیک مانگے گی لیکن موت اس سے دور بھاگے گی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جینی صرف اس صورت میں ادھر آ سکتی ہے جب وہ بانو سے اس خفیہ ہیڈ کوارٹر کے بارے میں مکمل تفصیلات حاصل کرے گی۔ اسے دراصل صرف ایک خطرہ تھا کہ بانو عام گھریلو لڑکی ہے، اسی لیے وہ ایک لمحہ بھی تشدد کے سامنے نہ ٹھہر سکے گی اور فوری ہی سب کچھ بتا دے گی۔ اس کے بعد جینی اسے بیکار سمجھ کر اس کا خاتمہ نہ کر دے، لیکن دوسرے لمحے یہ سوچ کر اسے تسلی ہو جاتی کہ جینی اس وقت تک بانو کو قتل کرنے کا رسک نہیں لے گی جب تک وہ ہیڈ کوارٹر کو تلاش نہ کر لے، کیونکہ وہ لازماً یہ سوچے گی کہ اگر بانو نے غلط بتایا ہوا اور وہ اسے قتل کر دے تب وہ پھر دوبارہ ہیڈ کوارٹر کو تلاش نہ کر سکے گی، اور پھر جب اسے معلوم ہوگا کہ ورتھا کو بانو اغوا کر لائی ہے اور عمران کا ملازم ورتھا کو لے گیا ہے، تو وہ یہی سمجھے گی کہ عمران ورتھا سے ہیڈ کوارٹر کا پتہ معلوم کر چکا ہوگا، اور ایسی صورت میں اگر وہ خفیہ ہیڈ کوارٹر نہ تلاش کر سکی تو پھر کیوان والے پتھر لازماً عمران کے ہتھے چڑھ جائیں گے۔ اسی اندازے کی وجہ سے اسے تسلی تھی کہ جینی بانو کو فوری طور پر ہلاک کرنے کا رسک نہیں لے گی، لیکن پھر بھی اسے رہ رہ کر وہم اٹھتا تھا، کیونکہ وہ عورتوں کی جذباتی کیفیت کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ جذبات میں آ کر نہ جانے وہ کیا کچھ کر ڈالتی تھیں، لیکن صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ سوائے انتظار کرنے کے فوری طور پر اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لمحے پاس پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر سے ٹو ٹو کی آوازیں سنائی دیں اور عمران نے چونک کر اسے اٹھایا اور پھر اس کے کنارے پر موجود ایک چھوٹے سے بٹن کو پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو عمران صاحب، میں صفدر بول رہا ہوں، اوور۔ صفدر کی آواز سنائی دی۔ ہاں کیا بات ہے اوور، عمران نے پوچھا۔ عمران صاحب، پہاڑیوں کے بالکل عقبی طرف ایک جیپ آ کر رکی ہے، اس میں سے ایک عورت اور 4 مرد نکل کر پہاڑیوں میں گھس گئے ہیں، ان کا رخ صدیقی والے اسپاٹ کی طرف ہے، میں نے صدیقی کو الرٹ کر دیا ہے اوور، صفدر نے کہا۔ او کیا وہ جینی ہے اوور، عمران نے جھک کر پوچھا۔ نہیں عمران صاحب، وہ جینی نہیں ہو سکتی، بہرحال ہے اسی قومیت کی عورت مرد بھی غیر ملکی ہیں، انہوں نے مشین گنیں اٹھائی ہوئی ہیں اور پشت پر ایسے تھیلے ہیں جیسے ایمرجنسی اسلحہ کے ہوتے ہیں اوور، صفدر نے کہا۔ پھر یہ یقیناً ورتھا ہوگی، وہ کسی خفیہ راستے سے اس ہیڈ کوارٹر کی طرف جا رہی ہوگی، کیا وہ تمہیں نظر آ رہی ہے اوور، عمران نے پوچھا۔ نہیں جناب، البتہ صدیقی لازماً انہیں چیک کر رہا ہوگا اوور، صفدر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں صدیقی سے بات کرتا ہوں اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور پھر تیزی سے بٹن کو دوبارہ پریس کر دیا۔ یس صدیقی اٹینڈنگ اوور، ٹرانسمیٹر پر اب صدیقی کی آواز ابھری۔ صدیقی، وہ عورت اور 4 مرد تمہارے ویو میں ہیں اوور، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں ابھی تک تو ہیں، وہ ایک لمبے کریک سے گزرے ہیں اوور، صدیقی نے جواب دیا۔ تمہارے پاس ویو گن ہے، اس عورت پر فائر کر دو، جلدی کرو اوور، عمران نے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے انتہائی پھرتی سے ایک طرف پڑا ہوا تھیلا گھسیٹا اور اس میں سے ایک چھوٹی سی مشین باہر کھینچ لی۔ یہ سائز میں تو خاصی چھوٹی تھی لیکن اس کا حجم خاصا بڑا تھا۔ عمران نے ایک کونے میں لگا ہوا بٹن دبا دیا تو مشین کے سامنے کا حصہ اسکرین کی طرح روشن ہو گیا، لیکن اسکرین بالکل صاف تھی۔ کیا ہوا صدیقی، ویو گن فائر نہیں کی اوور، عمران نے تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ ابھی تک ویو گن کی رینج میں نہیں آئی عمران صاحب اوور، صدیقی کی آواز سنائی دی اور عمران نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد چٹک کی آواز مشین میں سے ابھری اور اس کے ساتھ ہی اسکرین پر ایک لمحے کے لیے ورتھا کا کلوز اپ نظر آیا، اس کے بعد منظر ہٹتا چلا گیا۔ اب پہاڑی کریک کا منظر صاف نظر آ رہا تھا اور ورتھا اور اس کے 4 ساتھی مرد بھی اسکرین پر نمایاں تھے۔ عمران کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ یہ ویو گن اور اسے چیک کرنے والی اسکرین اس نے حال ہی میں حاصل کی تھی، آئیڈیا تو اسی کا تھا لیکن اس پر کام سر داؤد نے کیا تھا، اور آج پہلی بار وہ اس ویو گن کا تجربہ کر رہا تھا۔ ویو گن ایک پتلی سی پینسل تھی جس میں کاسمک ایس ٹی ریز استعمال کی گئی تھیں۔
یہ ریز جس ٹارگٹ پر ڈالی جائیں یہ اس کے گرد ایک جال سا بنا لیتی تھیں اور یہ جال تقریباً 2 گھنٹوں تک قائم رہتا تھا۔ چونکہ یہ ریز نظر نہیں آتی تھیں اس لیے اسے جس پر فائر کیا جاتا تھا اسے ان ریز کا احساس تک نہیں ہوتا تھا، اور اس مشین کے ذریعے تقریباً 2 مربع کلومیٹر کے فاصلے تک اس ٹارگٹ کو چیک کیا جا سکتا تھا، اور اس کے گرد پھیلے ہوئے تقریباً 100 مربع فٹ کے علاقے کو آسانی سے چیک کیا جا سکتا تھا۔ البتہ اس میں آواز کا سسٹم نہیں تھا، صرف ویو مشین پر تصویر دیکھی جا سکتی تھی۔ عمران خاموش بیٹھا ویو اسکرین پر ورتھا اور اس کے ساتھیوں کو حرکت کرتے دیکھ رہا تھا۔ کریک سے نکل کر ورتھا ایک اور غار میں داخل ہوئی اور پھر اس غار کا اختتام ایک اور پہاڑی پر ہوا۔ وہاں سے یہ گروپ دوسری پہاڑی غار میں داخل ہوا اور پھر وہاں سے ہو کر اندر وہ ایک بڑی سی غار میں پہنچے۔ ورتھا نے آگے بڑھ کر غار کی ایک دیوار میں موجود پتھر پر زور سے پیر مارا تو ایک بڑا سا پتھر ایک طرف ہٹ گیا اور اب اس دیوار میں ایک خلا سا پیدا ہو گیا تھا۔ ورتھا اس خلا میں داخل ہوئی تو عمران چونک پڑا، کیونکہ وہاں پتھروں کے ڈھیر کے علاوہ ایسا سامان بھی موجود تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہی ورتھا کا خفیہ ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس کے بعد ورتھا نے اپنے آدمیوں کو ہدایات دیں تو انہوں نے اپنی پشت پر لدے ہوئے تھیلے اور ہاتھوں میں پکڑی ہوئی مشین گنیں ایک طرف رکھیں اور کونے میں ڈھیر پتھروں کو اٹھانے لگے۔ ورتھا انہیں ساتھ لیے اس خلا کو کراس کر کے دوبارہ پہلے والی غار میں گئی اور پھر اس نے انہیں غار کے ایک کونے کی تہہ میں نظر آنے والے بڑے سے کنویں نما سوراخ کی طرف اشارہ کیا۔ ورتھا کے ساتھیوں نے پتھر اس دہانے میں ڈالنے شروع کر دیے اور پھر وہ دوبارہ پتھر اٹھانے چلے گئے اور 3 پھیروں تک تو ورتھا وہیں پہلے والی غار میں موجود رہی۔ اس کے بعد وہ واپس ہیڈ کوارٹر چلی گئی، البتہ اس کے آدمی انتہائی تیزی سے پتھر ڈھوتے رہے۔ عمران خاموش پڑا ویو مشین کی اسکرین پر یہ ساری کارروائی دیکھتا رہا۔ اس کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ اسی لمحے ٹرانسمیٹر سے ایک بار پھر ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلی تو عمران نے چونک کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو ہاور کالنگ اوور، ہاور کی آواز ٹرانسمیٹر سے ابھری۔ یس عمران بول رہا ہوں، اوور، عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، جنوبی طرف سے 2 کاریں پہاڑی سڑک پر چڑھ رہی ہیں، ان کے آگے آگے موٹر سائیکل پر سوار وہی آدمی ہے جو پہلے یہاں آ کر دوربین سے چیکنگ کرتا رہا ہے، اوور، ہاور نے کہا۔ او، اس کا مطلب ہے کہ جینی کا گروپ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، انہیں نظروں میں رکھنا، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ ویو اسکرین پر ورتھا کے ساتھی ابھی تک پتھر ڈھونے میں مصروف نظر آ رہے تھے، البتہ اب پتھروں کے ڈھیر میں خاصی کمی آ گئی تھی۔ عمران نے دوربین اٹھا کر دوبارہ آنکھوں سے لگائی اور پھر اپنا رخ جنوبی طرف کر لیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے 2 کاروں کو اوپر چڑھتے دیکھ لیا۔ کاریں خاصی تیز رفتاری سے اوپر چڑھ رہی تھیں۔ عمران خاموشی سے کاروں کو بڑھتے دیکھتا رہا اور پھر دونوں کاریں عمران سے تھوڑی ہی دور ایک بائیں روڈ پر مڑ گئیں۔ عمران انہیں اس طرف مڑتے دیکھتا رہا۔ کافی آگے جا کر ایک بڑی چٹان کے پاس دونوں کاریں رک گئیں۔ عمران کی نظریں کاروں پر جمی ہوئی تھیں، وہ بانوں کے متعلق تصدیق کرنا چاہتا تھا، اور جب اس نے ایک کار میں سے بانوں کو اترتے دیکھا تو اس نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی۔ بانوں نے جو لباس پہنا ہوا تھا، جینی بھی ساتھ ہی اتری تھی، اور دونوں کاروں میں سے جینی کے علاوہ 6 مرد بھی باہر آئے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ بانو جینی کو ایک طرف اشارہ کر کے کچھ بتا رہی تھی اور پھر وہ بانو سمیت اس طرف کو چل پڑے۔ عمران نے دوربین آنکھوں سے ہٹا کر جب ویو مشین کی طرف دیکھا تو وہ چونک پڑا، کیونکہ ورتھا اور اس کے ساتھیوں کو اس نے ایک پتلے اور تنگ پہاڑی کریک میں دوڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ او، تو یہ اپنا کام ختم کر کے نکل آئے ہیں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر کے اوپر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو، عمران بول رہا ہوں، تمام لوگ پوائنٹ نمبر 3 کی طرف سمٹ آئیں، دونوں پارٹیاں یہیں موجود ہیں، لیکن تم میں سے کسی کو سامنے آنے کی ضرورت نہیں، میں خود کوشن دوں گا، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ویو مشین کی اسکرین پر اس نے ورتھا اور اس کے 4 ساتھیوں کو مشین گنیں اٹھائے آگے پیچھے چٹانوں کی اوٹ میں چھپتے ہوئے دیکھا، اور اسی لمحے اس نے دور سے دیکھا بانو، جینی اور اس کے پیچھے 2 مسلح آدمی نیچے اتر رہے تھے۔ او، اس کا مطلب ہے کہ اس کے 4 ساتھی پیچھے رک گئے ہیں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ویو مشین کا بٹن بند کر کے اسے جلدی سے تھیلے میں ڈالا اور ٹرانسمیٹر اٹھا کر وہ آہستہ سے اٹھا۔ اس نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھا اور اس کے بعد وہ مڑ کر تیزی سے چٹان سے نیچے اتر آیا۔ اس نے ٹرانسمیٹر بھی تھیلے میں ڈال لیا اور گلے میں لٹکی ہوئی دوربین اتار کر بھی اس نے تھیلے میں منتقل کر دی۔ تھیلا اس نے پشت پر لادا اور پھر ٹرانسمیٹر باکس اس نے جیب میں ڈال کر جیب سے ایک سائلنسر لگا ریوالور نکال کر ہاتھ میں لیا، اور بندر کسی پھرتی سے چٹانوں کی اوٹ لیتا ہوا اس طرف بڑھتا چلا گیا جدھر جینی اور اس کے ساتھی موجود تھے، اور پھر ایک چٹان کی اوٹ سے اسے جینی کے 2 ساتھی نظر آ گئے۔ وہ ڈلوان کے اوپر ٹہل رہے تھے، جبکہ اس کے 2 اور ساتھی چٹانوں کے اوپر لیٹے ہوئے نیچے کی طرف جھانک رہے تھے۔ عمران ذرا سا آگے بڑھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک چٹان کے پیچھے رک کر ریوالور سیدھا کیا، اور دوسرے لمحے اس نے یکے بعد دیگرے 2 بار ٹریگر دبا دیا، اور چٹانوں پر ٹہلنے والے دونوں مسلح آدمی یکلہا چیختے ہوئے نیچے گرے۔ ان کے گرتے اور چیخنے کی وجہ سے چٹانوں پر لیٹے ہوئے دونوں آدمی بھی بری طرح اچھل کر مڑے۔
اور پھر اپنے ساتھیوں کو تڑپتا دیکھ کر انہوں نے چٹانوں سے نیچے چھلانگیں لگانی ہی تھیں کہ عمران کی انگلی ایک بار پھر حرکت میں آ گئی اور انہیں صحیح سلامت چٹانوں سے نیچے پہنچ کر کھڑا ہونا نصیب ہی نہ ہوا، اور وہ دونوں بھی پہلے والے اپنے ساتھیوں کی طرح نیچے زمین پر ہی تڑپنے لگے۔ عمران اس وقت تک چٹان کے پیچھے رکا رہا جب تک کہ وہ چاروں ہی ساکت نہ ہو گئے۔ اس کے بعد وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ان کے قریب پہنچ کر سب سے پہلے اس نے ان چاروں کی موت کی تسلی کی، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی زندہ رہ جاتا تو وہ عقب سے وار کر سکتا تھا۔ وہ چاروں ہی ختم ہو چکے تھے۔ عمران کا نشانہ بالکل درست رہا تھا اور ہر طرف سے گولیاں ان کے دلوں میں ہی لگی تھیں۔ عمران نے جلدی سے تھیلے میں سے ویو مشین دوبارہ نکالی اور اس کا بٹن آن کیا تو اس نے ورتھا کو چٹان کے پیچھے چھپے دیکھا۔ اس کی نظریں غار کی طرف جمی ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھی بھی پچھلی چٹان کی اوٹ میں رکے ہوئے تھے، جبکہ بانو، جینی اور اس کے دو ساتھی ابھی تک بڑی احتیاط سے نیچے اتر رہے تھے۔ عمران نے تیزی سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، کیا تم میں سے کسی کو تکونی چٹان کے پیچھے چھپے ہوئے 4 مسلح آدمی نظر آ رہے ہیں؟ اوور، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ مجھے نظر آ رہے ہیں عمران صاحب، میں ان کے بالکل عقب میں ہوں۔ ان کی ساتھی عورت ان سے آگے ایک چٹان کے پیچھے موجود ہے، ان دونوں چٹانوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ اوور، صدیقی نے کہا۔ تمہارے پاس سائنائڈ سوئیوں والی مشین موجود ہے، ان چاروں آدمیوں کو ختم کرو، لیکن اتنی احتیاط کرنا کہ ان کے مرتے وقت کوئی آہٹ نہ ہو۔ میں اس عورت کو چونکانا نہیں چاہتا۔ اوور، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اگر ایسی بات ہے تو میں ان کے قریب جا کر سوئیاں فائر کروں گا تاکہ چون چرا کی نوبت ہی نہ آئے۔ اوور، صدیقی نے بااعتماد لہجے میں کہا۔ اوکے اوور اینڈ آل، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر ویو مشین کو دیکھنے لگا۔ ورتھا ابھی تک غار کے دہانے پر چٹان کی اوٹ میں چھپی ہوئی تھی، جبکہ بانو، جینی اور اس کے ساتھی اب کافی نیچے اتر کر تقریباً اس چٹان کے قریب پہنچ چکے تھے، جبکہ دہانے پر موجود چٹان کو ورتھا غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے عمران کو ورتھا کے ساتھیوں کے عین عقب میں ایک چٹان کے پیچھے سے صدیقی کا سر ابھرتا نظر آیا۔ پھر صدیقی انتہائی محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ عمران نے ہونٹ بھینچ لیے، کیونکہ صدیقی کی معمولی سی غفلت نہ صرف ان کی جان لے سکتی تھی بلکہ ساری سچویشن ہی خراب ہو جاتی، اور ہو سکتا تھا کہ بانو بھی اس ہنگامے میں ماری جاتی۔ لیکن صدیقی انتہائی محتاط انداز میں آگے بڑھا اور پھر اس کا سیدھا ہاتھ بلند ہوا۔ دوسرے لمحے عمران نے چٹان کے پیچھے موجود ورتھا کے چاروں ساتھیوں کے سر یکلہت ڈھلکتے ہوئے دیکھے تو عمران کے لبوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ رینگنے لگی۔ صدیقی نے شاید ان کی گردنوں میں سوئیاں اتار دی تھیں، اسی لیے انہیں ذرا برابر حرکت کرنے کی مہلت بھی نہیں ملی تھی اور وہ مردہ ہو کر چٹان کے ساتھ ہی چپکے رہ گئے۔ ورتھا اسی طرح چٹان کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، جبکہ بانو اس وقت یوں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے کسی چیز کا اندازہ کر رہی ہو۔ عمران بڑے محتاط انداز میں نیچے اترنے لگا۔ اب وہ جلد از جلد ان کے قریب پہنچنا چاہتا تھا۔ کہاں ہے وہ غار؟ سوچ لو، اگر تم نے غلط بیانی کی تو ایک لمحے میں گولی سے اڑا دوں گی۔ جینی کا لہجہ بے حد تلخ تھا۔ میں اندازہ کر رہی ہوں، جگہ تو مجھے یقین ہے یہی تھی، بانو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس کی نظریں اس غار کے دہانے پر جم گئیں جس کے سامنے ایک بڑا سا پتھر پڑا ہوا تھا۔ صحیح صحیح بتانا ورنہ مادام معاف نہیں کریں گی، جینی کے ساتھ کھڑے آرتھر نے بھی سخت لہجے میں کہا، اور بانو نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو آرتھر نے آہستہ سے آنکھ کا کونا دبا دیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ تم صحیح بتا دو۔ مجھے یقین ہے کہ یہی وہ غار ہے۔ بانو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس غار کی طرف اشارہ کر دیا جو واقعی ورتھا کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ آرتھر، آگے بڑھ کر یہ پتھر ہٹاؤ اور اسے جانک کر چیک کرو، انتہائی محتاط رہنا، اور جیک تم بھی ارد گرد سے محتاط رہنا۔ یہ خاموشی مجھے کچھ غیر فطری سی محسوس ہو رہی ہے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ یہاں کچھ لوگ موجود ہیں، لیکن ایسا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے ساتھی جو اوپر نگرانی کر رہے ہیں ضرور ہمیں اطلاع کر دیتے۔ بہرحال پھر بھی محتاط رہو، جینی نے کہا، اور جیک نے سر ہلا دیا۔ آرتھر تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے بڑے محتاط انداز میں پہلے پتھر کے قریب پہنچ کر اس کے ساتھ اپنا کان لگایا تاکہ غار کے اندر کی صورتحال کا اندازہ لگا سکے۔ اس کے بعد اس نے پتھر کو کھسکانا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد اس نے پتھر کو اتنا کھسکا دیا کہ ایک آدمی غار کے اندر داخل ہو سکے۔ پتھر کھسکا کر وہ چند لمحے رکا رہا، پھر اس نے آہستہ سے سر اندر کر کے غار کا جائزہ لیا، اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے پیچھے مڑا۔ اس کا چہرہ جوش کی وجہ سے چمک رہا تھا اور آنکھوں میں یکلہت چمک ابھر آئی تھی۔ مادام، یہی ہیڈ کوارٹر ہے اور حال ہی ہے، آرتھر نے پرجوش مگر دبے دبے لہجے میں کہا۔ اور ٹھیک ہے جیک، تم خیال رکھنا، جینی نے کہا، اور پھر بانو کا بازو پکڑ کر وہ تیزی سے غار کی طرف بڑھی۔ آرتھر اس دوران غار کے اندر پہنچ چکا تھا۔ جینی کے اشارے پر پہلے بانو اندر داخل ہوئی، اس کے پیچھے جینی بھی اندر پہنچ گئی، جبکہ جیک ایک طرف کھڑا رہ گیا۔ ہاں، یہ واقعی ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن وہ پتھر کہاں ہیں؟ جینی نے یکلہت چونکتے ہوئے کہا، کیونکہ غار میں کہیں ایک پتھر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پتھر اس کونے میں تھے، بانو نے بھی حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پتھر کہاں گئے۔ بکواس کر رہی ہو تم، مجھے غلط جگہ پر لے کر آئی ہو، کہاں ہیں وہ پتھر؟ جینی نے یکلہت چیختے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا۔
اس نے بانو کی چہرے پر زوردار تھپڑ مارنا چاہا تھا لیکن بانو اچھل کر ایک طرف ہٹ گئی۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی، بتاؤ اصل غار کہاں ہے؟ جینی نے یکلہت ریوالور سیدھا کرتے ہی حلق کے بال چیخ کر کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ بانو کوئی جواب دیتی، اچانک باہر سے کسی کے چیخنے اور گرنے کی آواز سنائی دی۔ یوں محسوس ہوا تھا جیسے کوئی چیخ کر دھم سے نیچے گرا ہو۔ آرتھر، باہر دیکھو کیا ہوا ہے، جینی نے تیز لہجے میں کہا، اور آرتھر مشین گن اٹھائے بجلی کسی تیزی سے غار کے دہانے کی طرف بھاگا اور پھر باہر نکل گیا۔ بتاؤ بتاؤ، سچ سچ بتاؤ، میں کہتی ہوں سچ سچ بتا دو۔ جینی دوبارہ بانو کی طرف مڑ گئی، غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ پڑا ہوا تھا۔ میں تمہیں ٹھیک جگہ پر لے کر آئی ہوں، اب پتھر کہاں گئے یہ مجھے معلوم نہیں، بانو نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے وہ دونوں ایک بار پھر چونک پڑی کیونکہ باہر ایک بار پھر چیخنے کی آواز کے ساتھ ہی کوئی گرا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے آرتھر؟ آرتھر، جینی نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ آرتھر اب بول نہیں سکتا۔ مادام جینی، اچانک دھانے سے ورتا کی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے یکلہت دھماکہ ہوا اور جینی کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ ورتا غار کے دہانے سے اندر آ چکی تھی، اس کے ہاتھ میں مشین گن موجود تھی جس کی نال سے دھواں نکل رہا تھا۔ میں چاہتی تو تمہارا سینہ بھی گولیوں سے چھلنی ہو چکا ہوتا، لیکن میں فی الحال تمہیں مارنا نہیں چاہتی، مگر اگر تم نے کوئی حرکت کی تو میں ایسا بھی کر گزروں گی، ورتھا نے بڑے فتح مندانہ انداز میں کہا۔ او ورتھا، تم کیا واقعی یہ تمہارا وہی خفیہ ہیڈ کوارٹر ہے جہاں تم نے K1 والے پتھر چھپا کر رکھے تھے؟ جینی نے ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ اس کی نظریں ورتھا پر لگی ہوئی تھیں۔ ہاں مس جینی، یہ وہی ہیڈ کوارٹر ہے۔ بانو تمہیں بالکل صحیح جگہ پر لے کر آئی ہے، لیکن تمہیں آنے میں دیر ہو گئی ہے۔ وہ پتھر یہاں سے پہلے ہی میں نے شفٹ کر دیے ہیں، ورتھا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ او پھر ٹھیک ہے، ہم دونوں کے مفادات تو ایک ہی ہیں۔ مجھے خطرہ تھا کہ یہ پتھر عمران کے ہتھے نہ چڑھ جائیں، جینی نے یکلہت اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ مفادات صرف سوئٹزرلینڈ کی حد تک مشترکہ ہیں، سپر پاورز کی حد تک نہیں، مس جینی کولنز، ورتھا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور دوسرے لمحے وہ یکلہت چیختی ہوئی الٹ کر دہانے کے ساتھ والی دیوار سے ٹکرائی۔ جینی نے واقعی انتہائی مہارت کا ثبوت دیا تھا۔ اس نے انتہائی برق رفتاری سے اپنے دائیں پیر کے سامنے پڑا ہوا پتھر ورتھا پر اچھال دیا تھا، اور جینی کی ٹانگ کی برق رفتار حرکت نے پتھر کو ٹھیک ٹھاک ورتھا کے سینے پر پھینک دیا تھا۔ ورتھا کے ہاتھ سے نہ صرف مشین گن نکل گئی تھی بلکہ وہ ضرب کھا کر الٹ کر پیچھے غار کی دیوار سے جا ٹکرائی تھی۔ اسی لمحے جینی نے یکلہت بھوکے عقاب کی طرح ورتھا پر حملہ کر دیا، لیکن اس کے قریب کھڑی بانو نے اچانک اپنی ایک ٹانگ آگے کر دی اور دوڑ کر ورتھا پر حملہ کرنے والی جینی بانو کی ٹانگ کی وجہ سے اچھل کر منہ کے بال پتھریلی زمین پر گری اور اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی۔ اچانک نیچے گرنے کی وجہ سے وہ اپنا چہرہ پتھریلی زمین سے ٹکرانے سے نہ بچا سکی تھی، لیکن زوردار انداز میں ٹکرانے کے باوجود وہ یکلہت اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ پتھروں سے ٹکرانے کی وجہ سے خاصا زخمی ہو گیا تھا۔ ادھر ورتھا بھی دیوار سے ٹکرا کر نیچے گری اور پھر سر جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویری گڈ بانو، اب تم گرانے میں ماہر ہوتی جا رہی ہو۔ اچانک دہانے سے عمران کی آواز سنائی دی، اور یہ آواز سن کر بانو سمیت جینی اور ورتھا اس طرح اچھلیں جیسے ان سب کے سروں پر بم پھٹ پڑے ہوں۔ عمران کے ہاتھوں میں مشین گن تھی۔ عمران تم، بانو نے یکلہت بے اختیار چیختے ہوئے کہا اور تیزی سے عمران کی طرف دوڑی، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختی ہوئی جینی کے سینے سے جا لگی۔ جینی نے یکلہت بانو کا بازو پکڑ کر جھٹکا دیا تھا، اور بانو نہ صرف اس کے سینے سے جا لگی تھی بلکہ جینی نے اپنا ایک بازو اس کی گردن اور دوسرا اس کے پیٹ کے گرد ڈال کر اسے بری طرح جکڑ لیا تھا۔ خبردار مشین گن پھینک دو ورنہ میں اس کی گردن توڑ دوں گی، جینی نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ ارے ارے، میرا چانس کیوں ختم کر رہی ہو؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ تو تم بھی یہاں آ پہنچے ہو، میں تمہاری چال سمجھ گئی تھی، لیکن تمہیں بھی مایوسی ہوگی عمران، K1 تمہیں نہیں مل سکتا، یکلہت ورتھا نے تیز اور فاتحانہ انداز میں کہا۔ میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا ہے کہ مجھے K1 کی فی الحال ضرورت نہیں، فی الحال تو مجھے مولوی اور گواہوں کی ضرورت ہے، یہاں ایک نہیں تین چانس موجود ہیں۔ کوئی تو مان ہی جائے گی، اور اگر تینوں ہی مان جائیں تو کیا ہی بات ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں کہتی ہوں مشین گن پھینک دو ورنہ، اسی لمحے جینی نے ایک بار پھر چیختے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے بانو کی گردن پر زوردار جھٹکا مارا اور بانو کے حلق سے بھیانک چیخ نکلی۔ اس کا چہرہ تیزی سے مسح ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ نواب شہریار خان نے دوسری جنگ عظیم میں حیرت انگیز بہادری کے کارنامے سر انجام دیے تھے، کیا ان کی بیٹی ان کارناموں سے حالی ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں کہتی ہوں، جینی نے ایک بار پھر کہنا شروع کیا، لیکن وہ اپنا فکرہ مکمل نہ کر سکی اور بری طرح چیختی ہوئی ایک قدم پیچھے ہٹی۔ دوسرے لمحے وہ بانو کے سر کے اوپر سے الٹ کر اس کے سامنے پشت کے بل آ گری۔ بانو نے واقعی انتہائی مہارت سے کام لیتے ہوئے پوری قوت سے کراٹے کا بھرپور وار جینی کی پسلیوں پر کیا تھا۔ جینی سے غلطی یہی ہوئی تھی کہ اس نے بانو کی کمر کے گرد بازو ڈالتے ہوئے اس کے دونوں بازو نہ دبائے تھے، اسی لیے عمران کا فکرہ سنتے ہی بانو ذہنی طور پر سنبھلی
اور اس نے پوری قوت سے دونوں کونیاں پشت پر کھڑی جینی کی پسلیوں میں ماری تھی۔ کراٹے کی اس خوفناک اور اچانک وار نے جینی کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا تھا اور یہی بانو چاہتی تھی۔ یکلہت پیچھے ہٹنے کی وجہ سے نہ صرف جینی کی گرفت ہلکی ہو گئی بلکہ بانو اور جینی کے درمیان فاصلہ بھی پیدا ہو گیا، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بانو بجلی کسی تیزی سے نیچے جھکی اور اس نے پیچھے موجود جینی کو یکلہت سر کے اوپر سے اٹھا کر سامنے زمین پر دے مارا، اور جینی کا سر اس قدر زور سے ٹکرایا تھا کہ اس کے بعد وہ حرکت ہی نہ کر سکی تھی۔ ہررا، ویل ڈن بانو، ویل ڈن، عمران نے یکلہت چیختے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ واقعی تحسین آمیز تھا، کیونکہ بانو سے اسے اس خوبصورت داؤ کی شاید ہوا میں بھی توقع نہیں تھی، اور یہی جذباتی پن عمران کی کمزوری بن گیا۔ مخلصانہ انداز میں اچھلتے ہوئے عمران ورتھا کو نظر انداز کر گیا، جو اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہونٹ بینچے کھڑی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ورتھا نے یکلہت جپٹا مارا اور اس نے انتہائی برق رفتاری سے عمران کے ہاتھ سے مشین گن جپٹ لی۔ خبردار، تم دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو ورنہ، ورتھا نے مشین گن جھپٹتے ہی ایک قدم پیچھے ہٹ کر بری طرح چیختے ہوئے عمران اور بانو سے مخاطب ہو کر کہا۔ ارے تو تم میرے ساتھ تعاون کر رہی ہو پھر یہ؟ عمران نے مڑ کر حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ میں کہتی ہوں ہاتھ اٹھا لو، میں 2 تک گنوں گی، ورتھا نے پہلے سے زیادہ غصیلے انداز میں کہا، اور عمران نے یکلہت دونوں ہاتھ سر سے اونچے کر لیے۔ جینی اسی طرح بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور عمران کے ہاتھ اٹھانے کے باوجود بانو اسی طرح خاموش کھڑی تھی۔ تم بھی ہاتھ اٹھا لو بانو، تم بھی دشمنوں کے زمرے میں شامل ہو، ورتھا نے چیخ کر کہا، اور بانو نے ہونٹ بیچتے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ تم دونوں دیوار سے لگ کر کھڑے ہو جاؤ، جلدی کرو، ورتھا نے دوسرا حکم دیا۔ جینی نے تم پر تشدد تو نہیں کیا تھا بانو؟ یکلہت عمران کی انتہائی سنجیدہ آواز سنائی دی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے اچانک یہ خیال آیا ہو اور ورتھا کا حکم تو اس نے سنا ہی نہ ہو۔ اس نے کوڑوں سے مجھے پیٹا ہے، میری کھال ادھیڑ دی ہے، بانو نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ او تو پھر تم جینی سے اپنا بدلہ لے سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور ورتھا تمہارا میرا معاہدہ ختم، اسی لیے عمران نے بڑے باوقار انداز میں ورتھا کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر یکلہت چٹانوں جیسی سختی ابھر آئی تھی۔ میں کہتی ہوں، ورتھا نے دوبارہ کہنا شروع کیا، لیکن عمران کے اچانک لہجہ بدل جانے کی وجہ سے وہ نفسیاتی طور پر گڑبڑا گئی تھی، اسی لیے وہ فقرہ پورا کیے بغیر اسی طرح خاموش ہو گئی، جیسے وہ آگے سے کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن وہ اس کے ذہن سے اتر گیا ہو۔ تم کچھ کہتی رہو، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں، ویسے یہ بتا دوں کہ یہ مشین گن خالی ہے، عمران نے طنزیہ انداز میں کہا۔ نہیں یہ، ورتھا نے یکلہت چونکتے ہوئے کہا، اور پھر لاشعوری طور پر اس کی نظریں مشین گن کا میگزین دیکھنے کے لیے جھک گئیں، اور عمران نے یہ فقرہ شاید اس لیے کہا تھا کیونکہ ورتھا کی نظریں جھکتے ہی اس کا جسم بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا، اور ورتھا بری طرح چیختی ہوئی کسی گیند کی طرح اچھل کر غار کے کونے میں جا گری۔ عمران نے بڑے ماہرانہ انداز میں اچھل کر ورتھا کے پیٹ پر لات کی ضرب لگائی تھی۔ اچھل کر گرنے کی وجہ سے مشین گن ورتھا کے ہاتھوں سے نکل کر فضا میں اچھلی، جسے عمران نے تیزی سے جپٹ لیا۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا کہ بانو حیرت سے پلکیں جھپکاتی کھڑی رہ گئی۔ وہ کسی سنگین مجسمے کی طرح اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ ورتھا بھی نیچے گر کر دوبارہ نہ اٹھ سکی، اس کا سر دیوار سے ٹکرایا تھا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ عمران نے ہاتھ میں مشین گن پکڑتے ہی دوسرے ہاتھ سے جیب سے ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ سب لوگ غار میں آ جائیں، اوور اینڈ آل، عمران نے انگوٹھا بٹن پر رکھتے ہوئے کہا، اور ٹرانسمیٹر دوسرے لمحے واپس اس کی جیب میں غائب ہو گیا۔ ہاں تو مس بانو شہریار، میں نے کیا کہا ہے، تم جینی سے اپنا انتقام لے سکتی ہو، عمران نے ٹرانسمیٹر جیب میں رکھتے ہوئے دوبارہ بانو سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر ہاتھ میں پکڑی مشین گن اس کی طرف اچھال دی۔ بانو نے مشین گن جھپٹی اور پھر اس کا رخ جینی کی طرف کر دیا۔ اس کی انگلی انتہائی تیزی سے ٹریگر کی طرف بڑھی۔ جینی اس کے سامنے فرش پر پشت کے بال بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر زردی پھیلی ہوئی تھی۔ نہیں، میں کسی بے بس انسان پر گولی نہیں چلا سکتی، یکلہت بانو نے کہا، اور مشین گن ایک طرف ہٹا لی۔ او تو واقعی تم مجھے حیران کرتی جا رہی ہو، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ میری طرح تمہارے جسم میں بھی شریف انسان کا خون ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اسی لمحے غار میں صدیقی داخل ہوا۔ صدیقی، غار میں سے رسی ڈھونڈو اور ورتھا اور جینی کے ہاتھ باندھ دو، عمران نے صدیقی سے کہا، اور صدیقی سر ہلا کر رسی کی تلاش میں نظریں گھمانے لگا۔ اسی لمحے چوہان اندر داخل ہوا، اور پھر اس کے بعد صفدر، اور سب سے آخر میں ہاور اندر داخل ہوا، جبکہ صدیقی اس دوران رسی تلاش کر کے ورتھا اور جینی کے ہاتھ باندھنے میں مصروف تھا۔ یہ مشین گن مجھے دے دو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آگے بڑھ کر بانو کے ہاتھ سے مشین گن لے لی۔ وہ پتھر نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں، پہلے تو یہیں تھے، اور ورتھا انہی پتھروں میں دب کر ہی بے ہوش ہوئی تھی، بانو نے یکلہت چونکتے ہوئے کہا، جیسے اسے ایک بار پھر پتھروں کا خیال آیا ہو۔ میرے خیال میں ورتھا انہیں یہاں سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئی ہے، اب وہ بتائے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کو ہوش میں لے کر آؤ صفدر، تاکہ اس سارے ڈرامے کا ڈراپ سین ہو سکے، عمران نے ایک طرف کھڑے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، اور صفدر سر ہلاتا ہوا ورتھا کی طرف بڑھ گیا۔
थोड़ी देर बाद वर्था और जैनी दोनों की आंखें खुल चुकी थी। सफदर बारी बारी इन दोनों के मुंह और नाक बंद करके उन्हें होश में लाने में कामयाब हो गया था। सदीकी ने इन दोनों को बांध कर गार की दीवार के साथ उनकी पुष्ट लगाकर बिठा दिया था। हाँ तुम इस वर्था, अब तुम बताओगी कि K1 वाले पत्थर कहाँ हैं? इमरान ने वर्था से मुहातिब होकर कहा और वर्था के हलक से यकलहत कहकहा निकल गया। ठीक है, सीने में रुकी हुई सांस निकालने के लिए कहकहे लगाना वाकई कामयाब नुस्खा है। इमरान ने इस तरह सर हिलाते हुए कहा जैसे कोई हकीम अपने बताए हुए तिबी नुस्खे की तासीर फखरिया अंदाज में बता रहा हो। इमरान तुम चाहे जो चक्कर भी खेलो, तुम कभी इस राज को हासिल ना कर सकोगे। पत्थर अब तक वहां पहुंच भी चुके होंगे जहां उन्हें पहुंचना चाहिए था। वर्था ने बड़े तंजिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा, मैंने तो सुना था कि हसीनों के दिल पत्थर के होते हैं और ये दुनिया में सबसे कीमती पत्थर शुमार किए जाते हैं। उनकी मौजूदगी में मुझे इन पहाड़ी पत्थरों के पीछे भागने की क्या ज़रूरत है? इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, तुम जो चाहो कहो, तुम जो चाहो करो, लेकिन K1 वाले पत्थर अब तुम्हें जिंदगी भर नहीं मिल सकते, कभी नहीं मिल सकते। वर्था ने सर हिलाते हुए कहा, अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो क्या ख्याल है तुम जहेज में वो पत्थर लेकर आओगी? सोच लो, पत्थरों के बदले में तुम्हें बार मिल रहा है, वरना यहाँ तो कारों और कोठियों के बदले में भी दूल्हा नसीब नहीं होता, और दूल्हा भी मुझ जैसा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इससे शादी करोगे, इस पहाड़ी चूहिया से? यगलहत बानो ने गसीले लहजे में कहा और इमरान के सब साथी चौंक कर बानो को देखने लगे। जब तुम मानती ही नहीं हो तो बताओ मैं क्या करूं? जूलिया अस्पताल में पड़ी है और मुझे अस्पताल की फिजा से खौफ आता है। इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा, शट अप, तुमने शादी को मजाक समझ लिया है। बानो ने इमरान के साथियों की मौजूदगी की वजह से नाराज होते हुए गसीले लहजे में कहा, शादी को मजाक? कमाल है, अगर मैं इसे मजाक समझता तो अब तक मैं 1000 शादियां कर चुका होता। क्यों सफदर? इमरान ने आखिर में सफदर से मुहातिब होते हुए कहा, आपने इनका तारुफ तो कराया ही नहीं, इसीलिए मैं क्या कह सकता हूँ? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये नवाब शहरयार खान की अकलौती बेटी मिस जहां बानो है। इनके अब्बा जान मेरे डैडी के बचपन के दोस्त और टुक्कर के जागीरदार हैं। इमरान ने आंखें मटकाते हुए कहा और सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन शायद जूलिया को ये तारुफ पसंद ना आए। सफदर ने हंसते हुए कहा, वो जब तक ठीक होकर अस्पताल से निकलेगी तारुफ ही बदल चुका होगा। फिर इसका तारुफ नवाब शहरयार खान की बेटी की बजाय मिसेज अली इमरान के तौर पर कराया जाएगा, बशर्ते ये कि मिस जहां बानो राजी हो गई तो। इमरान ने बानो की तरफ देखते हुए कहा और इस बार बानो ने नाराज होने की बजाय शर्मा कर मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। अरे हाँ, वो पत्थर तो दरमियान में ही रह गए हैं। ये पत्थर बड़ा मसला बन जाते हैं। दरमियान में पत्थरों की दीवार आ जाए तो दिल इसके दोनों तरफ तड़पते ही रह जाते हैं। इमरान ने बानो को शर्माते देखकर बौखलाते हुए कहा, क्या आप वाकई मिस बानो से शादी का फैसला कर चुके हैं? अचानक हावर बोल पड़ा। वो अब तक खामोश खड़ा था। उसके लहजे से महसूस हो रहा था जैसे उसे इमरान का ये इरादा कतई पसंद न आया हो। हाँ, अगर जूलिया ने इजाज़त दे दी तो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, वो कौन होती है इजाज़त देने वाली? बूढ़ी मेम? शक्ल देखी है उसने अपनी? बानो ने यकलहत इंतहाई गसीले लहजे में कहा, माम मसला ये है मिस बानो कि हमारे मुल्क का कानून है कि बगैर इजाज़त लिए दूसरी शादी। इमरान ने यकलहत घबराए हुए लहजे में कहा और उसका फिक्रा सुनकर बानो यूं बुरी तरह उछली जैसे उसके पैरों तले बम फट पड़ा हो और गुस्से की शिद्दत से उसके चेहरे के आज़ाद फड़कने लगे। कक कक, क्या मतलब? जूलिया तुम्हारी बीवी है? बानो ने हलक के बाल चीखते हुए कहा। वो पत्थरों की दीवार? इमरान ने नजरें चुराते हुए कहा और फिर तेजी से सफदर की तरफ मुड़ गया। सफदर, जाकर बात से कहो कि एक बंद बॉडी का ट्रक फौरन यहाँ भेजे ताकि यहाँ से K1 के पत्थर निकाल कर दारुल हुकूमत शिफ्ट किए जा सके। इमरान का लहजा यकलहत बदल गया। ठीक है, सफदर ने संजीदा लहजे में जवाब दिया और तेजी से गार के दहाने की तरफ मुड़ गया। इन पहाड़ियों में वाकई बेशुमार पत्थर मौजूद हैं, जितने ट्रक जी चाहे भर लो। वर्था ने तंजिया अंदाज में कहा, लो एक और चांस खत्म हुआ। जैनी वाला चांस पहले ही खत्म हो चुका था क्योंकि मैंने किसी जलाद से शादी करके मरना तो नहीं था। ये तो कोड़े मार मार कर मेरी खाल उधेड़ देगी और तुम अभी बच्ची हो, अभी तुम्हें पुख्ता कार होने में बहुत अरसा दरकार है और मैं इतना अरसा कंवारा नहीं रह सकता मिस वर्था। इमरान ने वर्था से मुहातिब होकर कहा। उसके लहजे में मायूसी थी। तुम जो चाहे बकवास कर लो, लेकिन तुम मुझसे इन पत्थरों के बारे में कुछ नहीं पूछ सकते, वर्था ने काट खाने वाले लहजे में कहा। जहां मिस बानो जैसी हसीना मौजूद हो वहां मुझे तुम्हारे पत्थरों के पीछे भागने की क्या ज़रूरत है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनो इमरान, आइंदा मेरा नाम मत लेना। मैं यहाँ से वापस हवेली चली जाऊंगी और आइंदा कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी, बानो ने यकलहत गसीले अंदाज में चीखते हुए कहा। ठीक है, नाम वाकई नहीं लेना चाहिए। जब मिसिस कह देने से काम चल सकता है तो नाम लेने की क्या ज़रूरत है? इमरान ने यूं सर हिलाते हुए कहा जैसे बात उसकी समझ में आ गई हो। और फिर इससे पहले कि बानो उसकी बात का जवाब देती, सफदर दोबारा अंदर दाखिल हुआ। ट्रक अभी पहुंच जाएगा इमरान साहब, बात हो गई है, लेकिन वो पत्थर कहाँ है? सफदर ने कहा।
کیوں ورتھا، بتا دوں، اجازت ہے، عمران نے بڑے معصوم سے انداز میں ورتھا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم ساری عمر سر پٹکتے رہو گے تب بھی ان پتھروں کو حاصل نہیں کر سکو گے، ورتھا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر اجازت ہے، بتا دوں، عمران نے اسی طرح معصوم سے لہجے میں کہا۔ ایک بار نہیں 10 بار اجازت ہے، ورتھا نے طنزیہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ لو بھائی صفدر، اجازت تو مل ہی گئی، اب کم از کم جنازہ تو جائز ہو ہی جائے گا، عمران نے کہا اور تیزی سے دیوار کے اس حصے کی طرف بڑھا جہاں اس نے ویو مشین میں حالات دیکھا تھا، اور پھر چند لمحوں تک مختلف پتھروں پر پیر مارنے کے بعد جیسے ہی اس نے ایک پتھر پر پیر مارا، ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ دیوار میں حالہ پیدا ہو گیا۔ دوسری طرف ایک غار ہے صفدر، اس کے کونے میں ایک کنواں ہے اور ہمارے مطلوبہ پتھر اس کے اندر موجود ہیں، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا، اور پھر گردن گھما کر ورتھا کو دیکھنے لگا جیسے اپنی بات کی اس سے تصدیق چاہتا ہو، اور ورتھا کا چہرہ ایک لمحے کے لیے تو سیاہ پڑ گیا لیکن دوسرے لمحے اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ بکواس، نفسیاتی داؤ، ورتھا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نفسیاتی داؤ نہیں مس ورتھا، اسے سائنسی داؤ کہتے ہیں، یہ دیکھو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے جیب سے ویو مشین نکال لی اور اس کی سائیڈ میں لگے ہوئے مختلف بٹن دبانے لگا، اور پھر اس نے ایک اور بٹن دبایا اور ویو مشین کو ہاتھ پر اس طرح رکھ دیا کہ اس کی روشن سکرین سب آسانی سے دیکھ سکیں۔ سکرین پر یکلہت ورتھا کا کلوز اپ ابھرا اور اس کے بعد منظر دور ہوتا گیا اور وہ اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑیوں میں دوڑتی نظر آنے لگی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ورتھا نے حیرت کی شدت سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں نے بتایا تو ہے کہ یہ نفسیاتی نہیں سائنسی داؤ ہے، اور دیکھو یہ داؤ کتنا کامیاب ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پھر ورتھا اپنے ساتھیوں سمیت اسی ہیڈ کوارٹر میں نظر آنے لگی جہاں یہ سب موجود تھے۔ اس کے بعد جب وہ منظر ابھرا کہ ورتھا کے ساتھی پتھر اٹھائے ساتھ والی غار کے کنویں میں ڈال رہے تھے تو ورتھا نے آنکھیں بند کر لیں، اس کا چہرہ لٹک گیا تھا۔ او میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، ورتھا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو کہا ہے کہ تم ابھی بچی ہو، اسی لیے یہ چانس بھی ختم، اور یہ بھی بتا دوں کہ جینی اور تمہارے سب ساتھی بھی ختم ہو چکے ہیں، اور دارالحکومت میں موجود تمہارے باقی ساتھیوں کا پتہ سیکرٹ سروس ہوتی تم سے معلوم کر لے گی۔ میں اب فارغ ہوں، تم اس بانو کیا خیال ہے؟ یہاں سے نزدیک تمہاری حویلی ہے، تمہارے ڈیڈی سے بات نہ کر لی جائے؟ عمران نے ویو مشین کا بٹن آف کر کے بانو کی طرف مڑتے ہوئے کہا، جو بڑی حیرت سے آنکھیں پھاڑے عمران کے ہاتھ میں موجود ویو مشین کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو انتہائی حیرت انگیز چیز ہے، یہ کیا ہے؟ بانو نے پوچھا، وہ شاید جان بوجھ کر عمران کی بات گول کر گئی تھی۔ چلو وعدہ رہا، اگر تم ڈیڈی سے اجازت لے لو تو یہ مشین میں تمہیں سلامی میں دے دوں گا، لیکن یہ خیال رکھنا کہ کہیں تم پتھروں کی بجائے ہماری شادی کی فلم نہ ان لوگوں کو دکھانا شروع کر دینا اور مجھے شرم سے خودکشی کرنی پڑ جائے، عمران نے کہا، اور صفدر سمیت باقی سب ساتھیوں کے حلق سے بے اختیار کہے نکلنے لگے۔ تم پاگل ہو پاگل، بانو نے بے اختیار شرماتے ہوئے کہا، اسی لیے تو تمہاری منت کر رہا ہوں، ورنہ ظاہر ہے تم جیسی۔ عمران نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا اور غار ایک بار پھر کہکہوں سے گونج اٹھی، جبکہ بانو آنکھیں نکالتی رہ گئی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اب عمران کے لیے پیچھا چھڑانا خاصا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔